मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली कवी मुबारक और फ़तेहमंद हाथ आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह खुदावंद यस्सु के नाम में आप बढ़ते रहें, खुदा की आवाज़ खुदा के कलाम को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम उन भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का जो खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पा रहे हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि सादी ज़बान में साफ़ और छोटे अल्फाजों में खुदा का कलाम बयान किया जाए, साफ़ और क्लियर तौर पर बयान किया जाए, ताकि हर एक बेटे बेटी को ये खुदा की आवाज़, खुदा का कलाम जो है समझ आ सके। हम खुदा के कलाम में से हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर खुदा का कलाम सुना, मुख्तलिफ़ मौजू पे सुना। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अब यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो मेरी और आपकी जो है वो कांट छांट करता है, वो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें हर एक लम्हा, हर एक घड़ी हमारे साथ चलता है। और जब भी भेड़ें एक चरवाहा लेकर जाता है तो भेड़ें अपने मालिक की हमेशा आवाज़ सुनती हैं। और जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को नाम ब नाम पहचानता है, उसको फिक्र है। और जो भेड़ें होती हैं वो अपने मालिक को पहचानती हैं। अगर मालिक अपनी भेड़ों को जानता है तो भेड़ों को भी ज़रूरी है कि वो अपने मालिक की फ़िक्र करें, अपने मालिक के पीछे जाएं। आज ज़िंदगी में रहते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, उलझने हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, मसाइल और मसाइब की चक्की में हम पिस रहे हैं और दुनिया की फ़िक्रों, दुनिया के ख्यालों में हम उलझे हुए हैं। लेकिन हम उस चरवाहे को, जो हकीकी चरवाहा यीशु मसीह नासरी है, हम आज शायद कुछ लोग, सबका नाम नहीं लेता, कुछ लोग उसको भूल चुके हैं। वो नहीं जानते कि वो चरवाहा कौन सा है, वो नहीं जानते कि वो असली चरवाहा कौन सा है जो ज़बह होकर मेरे और आपके दरमियान आ गया और हमारी खोई हुई ज़िंदगी को बहाल करने के लिए वो इस दुनिया में आप मौजूद हुआ। आज हमें फ़िक्र है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए हो। हमारी फ़िक्र, हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कुल सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि मसीह यीशु ने यह कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जब यीशु मसीह ने यह अच्छा चरवाहा कहा है तो फिर हमें उस चरवाहे को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देनी चाहिए, क्योंकि वह चरवाहा आपके लिए अवेलेबल है। वो आज भी आपके लिए बाहें फैलाए हुए कहता है, क्या थके मांदो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, ज़िंदगी की राहें मेरे पास हैं। वो राह और ज़िंदगी है। आए हम खुदा के कलाम पाक में से, खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। और खुदा के कलाम में हम मत्ती की अंजील में से देखेंगे कि खुदा के कलाम में हमें क्या हवाला मिलता है। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब पढ़ूंगा आपके लिए, और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उस वक़्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इस रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें पर गंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्गे बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना, और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में कबूल किया जाना बाइस बरकत हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदे पतरस से बात की और पतरस से हम कलाम हुआ और पतरस को बोला कि तू अपने जी में क्या सोचता है, तू अपने जी में क्या देख रहा है। क्योंकि मसीह यीशु को तो सब मालूम था, लेकिन पतरस इस बात को नहीं जानता था। पतरस को इसके बारे में नहीं मालूम था कि यीशु मसीह मेरी बाबत क्या जानते हैं। आज हम भी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले करते हैं कि हमें मालूम नहीं होता, लेकिन खुदा
جانتا ہے کہ ہمیں اگلا سٹیپ کیا لینا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ مسیح یسوع پہلے سے جانتے تھے پطرس کو کہ وہ اس کا انکار کرے گا۔ آج ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ہم اس چرواہے کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اس چرواہے کو اپنی زندگی سے جب نکال دیتے ہیں تو پھر کئی بار ہماری زندگی میں ہڈن ایررز آ جاتے ہیں کہ ہم اس چرواہے کو دیکھ نہیں پاتے اور ہم جان نہیں پاتے کہ وہ چرواہا کون ہے۔ اور یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ پطرس جو ہے اس کو پکڑوائے گا، لیکن پطرس بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا ہرگز انکار نہ کروں گا۔ آج بہت سارے ہم وعدے کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی خداوند میں تیرا تو میرا، لیکن کئی بار ہم ایسی باتیں کرتے تو ہیں، لیکن کئی بار ہم بنا سوچے سمجھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، خدا ہمارے خیالوں سے واقف ہے، کیونکہ وہ کامل خدا ہے۔ ہم انسان جو ہیں ہم کمزور ہیں، ہماری عقل محدود ہے، لیکن خدا جو ہے وہ لا محدود ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا، ہر ایک چیز کو سنتا اور جانتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس نے جو کہا اس نے کر کے دکھایا۔ اگر آج ہم یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے بارے میں اس کا طرز عمل دیکھیں، تو ہمیں ایک ایسا بادشاہ نظر آتا ہے، ایک ایسا چرواہا نظر آتا ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اسے غیر قوموں کی بھی فکر ہے، لیکن خاص طور پر ان کی جن کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ مرکز کی انجیل اور اس کا ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے دینا چاہوں گا، 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت آپ میرے ساتھ نکالیے۔ لکھا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پر گندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا، اور وہاں ہم نے یوحنا کی انجیل میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور لکھا ہے کہ پطرس نے کہا کہ سب ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یعنی پطرس بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ بھیڑ تھی اور خداوند یسوع مسیح اس کا چرواہا تھا، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر اگر غور کریں، خیال کریں کہ ہم بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جو دعوے کرتے ہیں کیا ہم اسے پورا کر سکتے ہیں؟ کبھی پورا نہیں کر سکتے جب تک خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور یہاں بات بالکل کلیئر ہو گئی، اور اس نے پھر آگے کہا، لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ بہت دلیری کے ساتھ اس بات کو وہ واضح کرتا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اگر ہمارا خداوند یشوا مسیح اس دنیا میں آیا ہے تو وہ پھر ہمیں ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائیں
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब, जॉन चैप्टर 10 और उसकी 8 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। अब यीशु मसीह जो थे उन्होंने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यहां एक भेड़ के बारे में जिक्र नहीं है, यहां भेड़ों का जिक्र आया है। यानी वो मिलियंस में हो सकती हैं, हजारों में हो सकती हैं, लाखों में हो सकती हैं, भेड़ों का जिक्र आया है। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच यानी ट्रू कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। अब मसीह यीशु जो है वही हकीकी तौर पे भेड़ों का दरवाजा है। और भेड़ें कौन सी है? कलीसिया। कलीसिया कोई डिनोमिनेशन का नाम नहीं है, कलीसिया कोई ऐसी तंजीम नहीं है, कोई ऐसा फिरका नहीं है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन, कलीसिया वो मैं और आप, ये कलीसिया है। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए, ना तो वो किसी डिनोमिनेशन के लिए आए, ना वो किसी और ऐसी कलीसिया के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने खोई हुई भेड़ों के लिए आए ताकि उनको निजात दे सके। लेकिन यहां यीशु मसीह ने भेड़ों का दरवाजा होने के नाते हुए, यानी सारा कंट्रोल यीशु मसीह ने यहां साबित किया कि मेरे पास है। और यीशु मसीह ने एक बात बहुत खास और अहम इस हवाले में की, उसकी 8वीं आयत में मसीह यीशु ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यीशु मसीह ने इस बात की तरफ इशारा दिलाया है कि यीशु मसीह से पहले जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे नबी भी हैं, बहुत सारे ऐसे रसूल भी हैं जिनकी कलीसियाओं ने नहीं सुनी। और उन्हीं के बीच में कुछ भेड़िए भी आए जो अपने आप को खुदा कहते थे, अपने आप को नबी कहते थे, अपने खुदा होने का दावा करते थे। बहुत सारे ऐसे रबी अहले यहूद में आप देख लें, बहुत सारे ऐसे तालीम देने वाले, बहुत सारे गैर मबूद जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपको मालूम है, बाइबल मुकद्दस में से देखें कि बहुत सारे माबूद हैं जिन्होंने अपने आप को खुदाई दावा होने का और अपने आप को खुदा होने का सबूत दिया और कहा जी हम हैं सब कुछ। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि खुदा ही अव्वल और आखिर है। अलहीम, यहोवा अबा अदनाई, यहोवा यरी, यहोवा खुदा, वही हमारा निजात देने वाला है, वही भेड़ों का दरवाजा है। और मसीह यीशु ने जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। यानी भेड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ निजात जो थी यीशु मसीह के पास थी। अगर उसकी खोई हुई भेड़ें अगर यीशु मसीह के पास आएंगी तो वही निजात पाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं। बहुत सारे खुदाम इस आयत को उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि इसके बाद जो आएंगे वो सब चोर और डाकू हैं, जबकि ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने यह कहा कि जितने मुझसे पहले आए हैं वो सब चोर और डाकू हैं। बाद में आने वाले की बात नहीं कही गई, ये पहलों की बात हो रही है। और यहां यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले मेरे पास आएंगे, जो मुझे कबूल करेंगे, क्या होगा कि वो निजात पाएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अंदर और बाहर आया जाया करेंगे। लिखा है कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर और बाहर आया जाया करेगा। और जो चाहे वो यीशु मसीह पर ईमान रखे, अगर उसका ईमान यीशु मसीह की कुर्बत है, यीशु मसीह की अलूहियत को कबूल करना है, यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानना है, यीशु मसीह की सारी मामूरी से मामूर होना है, खुदावंद की दी हुई नेमतों को उसको हासिल करना है, यीशु मसीह की उन तमाम बरकतों का अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल उस चौराहे के पास है। उस चौराहे के पास ही निजात है और उसी के पास सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है।
اب یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے جان دی ہے۔ اس نے بہت سارے ایسے قوموں قبیلوں کو اکٹھا کیا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں خداوند کی آواز نہیں گئی، خداوند یسوع مسیح نے اپنی آواز کو وہاں پیش کیا، اور بہت ساری قوموں قبیلوں امتوں میں سے بہت سارے لوگ خدا کی اس بھیڑ خانے میں داخل ہوئے، کیونکہ بھیڑ ایک نہیں، بھیڑوں کا ذکر ہوا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور مسیح یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جب مسیح یسوع نے کہا ہے کہ میں چرواہا ہوں، تو پھر آپ یقین جانیے کہ یسوع مسیح آپ کو چرائے گا، اور اگر آپ اس کی اچھی بھیڑیں بنیں گی تو آپ یسوع کے نام کو پہچانیں گی، اور یسوع جب نام بنام آپ کو بلائے گا، آپ کا نام لے کر بلائے گا، تو آپ اس کی آواز سنیں گے، اور جب یسوع مسیح چلے گا تو بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلنی شروع ہو جائیں گی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے چرواہا جو تھا بھیڑیں اس کی آواز سنتی تھیں، آج چرواہا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ چرواہا ہماری زندگی سے چلا گیا ہے، ہماری خود غرضی کے باعث، ہمارے گناہ کے باعث اور ہماری نافرمانی کے باعث وہ چرواہا ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چرواہے کو اپنی زندگی میں لیں اور اس نجات دینے والے کو قبول کریں، تو پھر اس بات کو جان لیجئے کہ یسوع مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ، یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، اور بھیڑ کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑے ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے، اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کی بھیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں بھی باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یہاں سب کلیئر یسوع مسیح نے کر دیا ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے، ہر ایک چیز میرے اور آپ کے لیے بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنی زمینی زندگی میں آسمانی باپ خداوند خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے اور اب خدا کی پاک روح کی تحریک سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ایک اور بھی یہاں خوبصورت بات کہی، یسوع مسیح نے کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں۔ ہاللویا! اب یہ بہت ہی خاص اور اہم بات ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہے، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی۔ آج بہت سارے سخت دل، بہت سارے ایسے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو ڈینائی کرتے ہیں، یسوع مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور بہت ساری ایسی قومیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہے، مجھے ان کو بھی لانا ہے، ضرور لانا ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ مالک جانتا ہے کہ اس کو اپنے گلے کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، اور کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے مالک خداوند خدا جو آسمانی باپ تھا، اپنے باپ کی رہنمائی میں چلے اور وہی کام کیے جو خدا نے یسوع مسیح کو کرنے کے لیے دیے، اور یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے باپ کو سامنے رکھا، اور مسیح یسوع نے ہمیشہ
اس بات کو میرے اور آپ کے لیے سامنے رکھا اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے کام کاج ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس چرواہے کو، وہ جو حقیقی چرواہا یسوع مسیح ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور اس یسوع مسیح کو ماننا چاہتے ہیں، اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کی صفائی کرتا ہے، آپ کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، آپ کی ساری ناراستی دور کرتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا اچھا چرواہا میں ہوں اور نجات میرے وسیلے سے ہے۔ اور جب چرواہے کے پاس، یسوع مسیح چرواہے کے پاس نجات ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ آپ کو دھوئے، آپ کو صاف کرے اور آپ کو پاک کرے اور آپ کی ساری گندگی جو آپ کی زندگی میں ہے اس کو نکال دے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، حزقیل کی کتاب اور اس کا 36واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں بڑے صاف اور کلیئر خدا نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا اور ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ اگر آج چرواہا یسوع مسیح ناصری اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کو صاف کرے، آپ کو پاک کرے اور آپ کی زندگی میں ساری بدی بدکاری جو ہے وہ دور کرے، کیونکہ یسوع مسیح ہی اچھا چرواہا ہے اور اس نے آپ کی فکر کی ہے۔ حزقیل کی کتاب اور اس کا 26واں باب اس کی 33ویں ورس میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بدکرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہوں گے۔ آج اگر ہماری زندگی میں گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور اچھا چرواہا جو بھیڑوں کی فکر کرتا ہے اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ آپ سوچ لیں کہ یسوع مسیح ہی وہ دروازہ ہے، یسوع مسیح ہی کفارہ ہے، یسوع مسیح ہی وہ نجات کا بانی ہے، یسوع مسیح ہی دنیا کا پالن ہارن ہے، اور یسوع مسیح ہی دنیا کو اس نے سنوارا ہے، دنیا کو سنوارا ہے، دنیا کو اس نے روشنی بخشی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ روشنی اس دنیا میں آئی، نور اس دنیا میں آیا اور سب اس نور سے روشن ہو گئے۔ میرے پیارے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام بالکل کلیئر اور صاف بتاتا ہے، اور مسیح یسوع نے جب کہہ دیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، تو آئیں ہم اس یسوع مسیح کو جو اچھا چرواہا ہے اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی غلطی کوتاہیوں کا اقرار کریں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، اس کو ہماری فکر ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس نجات کو جو یسوع مسیح کے ذریعے ہے اس کو حاصل کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر اور باہر آیا اور جایا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے دوبارہ باغ عدن میں جائیں، اس یروشلم کی سڑکوں پر جائیں، آسمانی بادشاہی میں جائیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی بھیڑیں بن کر اس چرواہے کو دیکھتے رہیں، تو پھر اس چرواہے کو آج اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ ایسے ویران جگہوں میں گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان جو آوارہ جگہ ہے، جو بیابان، سنسان یا ڈیزرٹ علاقے ہیں جہاں صرف اور صرف ریت ہوتی ہے،
اور وہاں بہت ساری ہوا چلتی ہے اور ریت اڑتی ہے، اور اس کے بعد جب ریت جمع ہو جاتی ہے تو نہیں پتا کہ کون اس ریت کے نیچے دبا ہے اور کون اس کے اوپر ہے، نہیں معلوم۔ لیکن ایسے بیابانی سفر میں کوئی چرواہا اگر نہ ہو تو آپ کی زندگی اس ریت کے نیچے دب جائے گی اور آپ کو وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، کیونکہ صرف چرواہا ہے جسے اپنی بھیڑوں کی فکر ہے، اور جب آپ کا چرواہا آپ کے ساتھ ہوگا پھر وہ آپ کو اس بیابان میں نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ ہری ہری چرگاہوں میں بٹھائے گا۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے اچھی اچھی چرگاہوں میں بٹھاتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر وہ آپ کو اچھی جگہ پہ لے کے جائے گا، ہر ایک اچھی چیز آپ کو کھلائے گا، آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشنما ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی۔ آئیں ہم آج سے اس خداوند یسوع مسیح کو جو اچھا چرواہا ہے اپنی زندگی میں قبول کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، یسوع مسیح پر ایمان لا کے وفاداری اور تابعداری میں بڑھتے رہیں۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور آخر میں آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے فیڈ بیک کے لیے۔ اور آخر میں ایک نمبر میں بتاتا ہوں، پلیز کائنڈلی آپ اس کو نوٹ کریں، سکرین پر بھی دیکھیں، اور اس نمبر پہ آپ کال کریں۔ واٹس ایپ کے لیے آپ ڈیلی خدا کی کلام، خدا کی آواز سننے کے لیے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو میسج ڈیلی شیئر کریں گے۔ نمبر یہ ہے 0300 977 2041۔ ضرور یاد رکھیے، اپنے بھائی ولسن کامران کے لیے ضرور دعا کیجئے، اور ہماری چرچ منسٹری کے لیے دعا کیجئے، اور اس خدا کی آواز کو ضرور سنیے اور برکت پائیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔